कैसे हैं दोस्तों? 18वीं सदी के आखिर में अमेरिका ने एक तवील जंग के बाद बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली थी। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिकी जंग आज़ादी के मिलिट्री हीरो थे, जबकि सियासी मैदान में उनके साथ बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स एडम्स, थॉमस जेफरसन और जेम्स मैडिसन भी थे। यही सब अमेरिकी फोर फादर्स कहलाते हैं। इस तस्वीर में आप उन सब लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने अमेरिकी आज़ादी के डॉक्यूमेंट पर 4 जुलाई 1776 के दिन 1776 में दस्तखत किए थे। इसी दिन को अमेरिका यौम आज़ादी के तौर पर मनाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन उस वक्त इन दस्तखत के वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इस जंग को मिलिट्री लिहाज से लीड कर रहे थे और वही पहले अमेरिकी सदर भी बने। ये तस्वीर अमेरिकी तारीख की दोस्तों इतनी अहम तस्वीर है कि ये $2 के नोट पर यानी डॉलर बिल पर छपी होती है। लेकिन दोस्तों, जिस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर, आज़ादी के ऐलान पर इन तमाम अमेरिकी फोर फादर्स के दस्तखत थे, इसमें अमेरिका में रहने वालों, अमेरिका में बसने वाले स्याह फाम गुलामों की आज़ादी की तो बात ही नहीं थी। ये सिर्फ सफ़ेद फामों की आज़ादी का डॉक्यूमेंट था। मगर आप देखिए कि जिस शख्स की तस्वीर $5 के नोट पर है, उसने तकरीबन 89 ईयर्स के बाद स्याह फामों की आज़ादी के लिए अपने ही आधे मुल्क से 4 साल की इंतहाई खूनरेज़ जंग लड़ी। इस मकसद के लिए उस सदर ने अपनी जान तक दे डाली। इस शख्स ने अमेरिका को बदल डाला और गुलामी को ख़त्म किया। ये अमेरिकी सदर इब्राहिम लिंकन थे। इब्राहिम लिंकन ने जो किया वो अमेरिकी फोर फादर्स के अमल के तो बिल्कुल खिलाफ था। जॉर्ज वॉशिंगटन पहले अमेरिकी सदर, जब उनकी मौत हुई थी तो उनके पास 123 स्लेव्स थे, गुलाम थे। ये उनकी बीवी की मलकियत में फिर आ गए। मतलब उनका अमल गुलामी के हक में था। उन्होंने गुलामी अमलन ख़त्म नहीं की थी। बाकी अमेरिकी हीरोज़ का, फोर फादर्स का भी इसी से मिलता जुलता हाल था। इसके बावजूद इब्राहिम लिंकन के गुलामी ख़त्म करने से किसी अमेरिकी फोर फादर की तौहीन नहीं हुई। अमेरिकी फोर फादर्स अमेरिका के हीरो भी रहे और उनकी गलती दुरुस्त करने वाला इब्राहिम लिंकन भी हीरो ही है। दोस्तों, अपने हीरोज़ को हीरो मानते हुए उनकी गलतियों को जानना इतना ही ज़रूरी है जितना कि ज़िंदा रहना और आगे बढ़ना। इसी तरह दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी को पूरी दुनिया में एक कदावर लीडर के तौर पर देखा जाता है। इन्हें अदम तशद्दुद का अलमबरदार माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले और बाद में कई इश्यूज़ पर भूख हड़ताल तक की, इंसानी हकूक़ के लिए कई बार उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डाला और ख़तरनाक जगहों पर गए जहाँ पर फसादात हो रहे थे। लेकिन एक बार भी उन्होंने हिंदुस्तान में ज़ात पात की सदियों पुरानी गैर इंसानी तकसीम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आज गांधी की एक ज़माना इज्जत करता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ज़ात पात के निज़ाम को कायम रखने वाला उनका रवैया तस्लीम कर लिया जाए। यानी गांधी की इज्जत को मलहूज़ खातिर रखते हुए दुनिया भर में उनका कद छोटा नहीं होता, उनकी ज़िंदगी का नाकदाना जायज़ा लिया जाता है, भारत में भी और इसके बाहर भी। दोस्तों, ये मुख्तसर तमहीद इसलिए कि हमें पत्थरों की तरह माजी को नहीं पूजना। हमें देखना है कि हमसे क्या गलतियाँ हुई। अगर हम बानियाने पाकिस्तान की बेमिसाल कुर्बानियों और जद्दोजहद और अच्छे फैसलों का फल आज खा रहे हैं, जो कि खा रहे हैं, तो ये भी उनका और हमारा हक है कि उनकी गलतियों से भी हम सीखें। नए दौर के चैलेंजेस को जीतने के लिए कुछ पुरानी कदीम रवायात को तब्दील करने का वक्त है, और कुछ रवायात तब्दील जो नहीं हो पा रही तो उनकी जड़ तक हमें पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों, अब आते हैं आज हमारे सख्त मौजू की तरफ कि हमारी बुनियादों में वो कौन से पत्थर रखे हैं जो हमारी सिमत दुरुस्त ही नहीं होने दे रहे। ये आपके सामने दुनिया के पासपोर्ट्स की रैंकिंग की एक साइट है। इसमें आप देखिए कि यूएई और जर्मनी टॉप पर हैं। अब आप इसमें पाकिस्तान के नक्शे को क्लिक करें और देखें, ये पस्ती का सफ़र शुरू होता है और बिल्कुल बॉटम में नीचे यहाँ हम हैं। हमसे नीचे सिर्फ वो 3 मुल्क हैं, अफगानिस्तान, शाम और इराक, जो जंगों और आए रोज़ के बम धमाकों से तबाह हाल हैं। हम सबसे नीचे बॉटम में क्यों हैं? इस सवाल का जवाब जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं उम्र का बेहतरीन हिस्सा गुजारने के बाद हमारी ये नस्ल भी पिछली की तरह यही ना सोच रही हो कि हाथ आया नहीं कुछ रात की दलदल के सिवा, हाय किस मोड़ पे ख्वाबों के परिस्तार गिरे। तो जनाब, मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब यह है कि पाकिस्तान के कुछ मसाइल इस वजह से भी पुख्ता हो चुके हैं कि इनकी बुनियाद क़याम पाकिस्तान के वक्त ही रख दी गई थी। पहली गलती ये थी कि पाकिस्तान में हुक्म किसका चलेगा, ये फैसला पहले दिन ही क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद मुतनाज़े कर दिया गया था, डिस्प्यूट था इसमें।
پہلے دن ہی اس بات پر اختلاف تھا کہ ریاست کا سربراہ کون ہوگا اور حکومت کو پریکٹیکلی لیڈ کون کرے گا۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں دوستو۔ سادگی سے آپ سمجھ لیں یوں کہ جیسے پارلیمانی جمہوریت میں مثلاً پاکستان، بھارت اور برطانیہ میں وزیر اعظم حکومت چلاتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، وہی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جبکہ پریزیڈنٹ، صدر مملکت یا ملکہ اور بادشاہ وغیرہ یہ بڑے عہدے ہونے کے باوجود علامتی سربراہ ہوتے ہیں۔ ان کی عزت اور پروٹوکول سب سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ ملک نہیں چلاتے، نہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی ملک چلاتا ہے جو چیف ایگزیکٹو کی سیٹ پر ہوتا ہے۔ اس سیٹ پر لازمی وہی بیٹھتا ہے جسے عوام کا سب سے زیادہ اعتماد حاصل ہوتا ہے، جسے لوگوں نے منتخب کیا ہوتا ہے۔ پاکستان کے کیس میں یوں تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے اور فوری بعد بھی قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ مقبول اور عوامی حمایت رکھنے والا تو کوئی نہیں تھا، مگر انہوں نے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے بجائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جگہ گورنر جنرل کا رسمی عہدہ لے لیا، جبکہ چیف ایگزیکٹو کی جگہ جہاں کام ہونا تھا اس جگہ لیاقت علی خان کو بٹھا دیا، یعنی ان کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، ان کو یہ عہدہ دیا گیا۔ اس فیصلے کا نقصان یہ ہوا کہ پہلے دن سے ہی پاکستان میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ انتظامی عہدہ چیف ایگزیکٹو، وزیر اعظم کا دفتر ایک رسمی اور حکم کی تعمیل کرنے والا دفتر بن گیا، اور ایک رسمی عہدہ گورنر جنرل کا عہدہ طاقت کا مرکز بن گیا، کیونکہ وہاں پر طاقتور شخص بیٹھا تھا، عوام کا اصل نمائندہ بیٹھا تھا۔ بلکہ گورنر جنرل محمد علی جناح بعض اوقات تو یہ کرتے تھے کہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرنے کے لیے بھی آتے تھے، یا ان کے پاس وزراء کی کیبنٹ چلی جاتی تھی، جبکہ وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی موجود ہوتے تھے۔ پاکستان کے آغاز ہی میں اسمبلیاں توڑنے کا اختیار بھی دوستوں گورنر جنرل نے استعمال کیا۔ وہ ایسے کہ خیبر پختونخوا جو آج ہے، اس وقت اسے شمال مغربی سرحدی صوبہ یا صرف سرحد کہا جاتا تھا، NWFP۔ اس کے منتخب اسمبلی قیام پاکستان کے صرف ایک ہفتے بعد 22 اگست 1947 22 اگست 1947 میں توڑ دی گئی، بلکہ سرحد کے وزیر اعلیٰ عبدالجبار خان کو سیاسی اختلافات کے باعث گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ اسی سے ملتی جلتی صورتحال سندھ اسمبلی کے منتخب وزیر اعلیٰ ایوب کھوڑو کے ساتھ بھی پیش آئی۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے اور جو مہاجرین انڈیا سے آ رہے تھے ان میں سے کافی کو وہاں بسانے پر مرکزی سینٹرل گورنمنٹ اور سندھ حکومت میں اختلافات شروع ہو گئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اور گورنر جنرل محمد علی جناح کا کہنا تھا کہ کراچی کو الگ کر کے پاکستان کا کیپٹل بنایا جانا چاہیے، اور سندھ حکومت کو، صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا مرکز حیدرآباد یا کہیں اور شفٹ کر لے۔ وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کراچی کو سندھ سے الگ کرنے کی مخالفت کرتے رہے۔ وہ کہتے تھے کہ کراچی کو سندھ اور مرکز دونوں کا دارالحکومت بنا لیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ سندھ صوبہ جو ہے یہ اپنا دارالحکومت، اپنا کیپٹل یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ایک ہی شہر کو دونوں کا کیپٹل بنا لے۔ لیکن یہ بات دوستو وزیر اعظم اور گورنر جنرل محمد علی جناح تسلیم نہیں کر رہے تھے، ان کا یہ موقف۔ معاملہ گرم سے گرم تر ہوتا گیا، سندھ میں احتجاج شروع ہو گئے کہ کراچی کو سندھ سے الگ نہ کیا جائے۔ اس پر دوستو پھر وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کے خلاف سندھ اسمبلی میں عدم اعتماد کی ایک تحریک لائی گئی۔ یہ تحریک مرکز کی ایما پر آئی تھی، یہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ سندھ اسمبلی کے زیادہ تر لوگ ایوب کھوڑو کے ساتھ تھے۔ اس پر لیاقت علی خان اور کابینہ کے کچھ لوگوں نے قائد اعظم کو کہا کہ ایوب کھوڑو کو پیغام بھجوایا جائے کہ وہ 6 ماہ کے لیے سیاست سے الگ ہو جائیں تاکہ ہم اس مسئلے کو کسی طرح حل کریں۔ ایوب کھوڑو وزیر اعلیٰ سیاست سے دور ہونے پر تیار نہیں ہوئے، لیکن انہیں جب پتہ لگا کہ قائد اعظم بھی ان کے موقف کی حمایت نہیں کر رہے تو انہوں نے اپنا استعفیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھجوا دیا۔ اس سے پہلے کہ ان کا استعفیٰ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تک پہنچتا، وفاقی حکومت نے انہیں برطرف کر دیا۔ یہ دوستو 26 اپریل 1948 26 اپریل 1948 کی بات ہے۔ یعنی پاکستان کو قائم ہوئے ابھی 8 ماہ اور 9 دن ہوئے تھے کہ 2 وزیر اعلیٰ برطرف ہو چکے تھے، ہٹائے جا چکے تھے، جن میں سے ایک جیل میں تھے اور ایک جانے والے تھے۔ جی ہاں دوستو، وزیر اعلیٰ سندھ ایوب کھوڑو کو برطرف کرنے کے بعد ان پر کرپشن کے بہت سے مقدمات بنائے گئے، ایک کے بعد ایک مقدمہ بنایا جاتا کہ وہ عدالتوں کے چکر ہی لگاتے رہیں۔ جب کسی طرح بھی ان کے خلاف کوئی سالڈ مقدمہ نہ بن سکا جس میں سزا ہو سکے، تو آخر کار ان پر ایک ٹائپ رائٹر چوری کا الزام لگا کر سزا سنا دی گئی۔ ہندوستان میں وہ صوبہ جس نے سب سے پہلے پاکستان میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا تھا، اس کا وزیر اعلیٰ ایک ٹائپ رائٹر کے چوری کے الزام میں 2.5 سال جیل میں رہا۔ اب دیکھیں کہ یہ سب وزیر اعظم اور گورنر جنرل کی مرضی اور ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ قداور لیڈرز ہٹتے ہی ان کی جگہ اب لینے کے لیے بونے آ گئے۔ یہی ہو رہا تھا دوستو، کیونکہ اب یہاں سے عوامی منصب پر ایسے لوگوں نے آنا شروع کیا جو طاقت کی ہر بات تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔
پیر الہی بخش جو ایوب کھوڑو کے بعد وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے کرسی سنبھالتے ہی تقاضا کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا نام نماز جمعہ کے خطبوں میں لیا جانا چاہیے، جیسے خلافت اسلامی میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا اس طرح۔ اس بات کی مرکزی حکومت یا قائد اعظم محمد علی جناح نے تائید تو نہیں کی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب فیصلے زور زبردستی سے مسلط کیے جائیں تو پھر قدرتی لیڈرشپ کی جگہ خوش آمدی لیڈرشپ ہی اس کی جگہ آ جاتی ہے۔ یہی پاکستان میں قیام پاکستان کے پہلے سال ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ صرف ان 2 مثالوں سے یہ جان سکتے ہیں کہ کیسے پاکستان کی بنیادوں میں یہ باتیں شامل ہیں کہ منتخب اداروں سے زیادہ کوئی اور عہدہ یا ادارہ طاقتور ہے جو کوئی بھی فیصلہ ایک منتخب پارلیمنٹ کے خلاف یا منتخب چیف ایگزیکٹو کے مقابلے میں لے سکتا ہے۔ یہ چلن آج تک جاری ہے۔ ویسے دوستو، کمپیریزن کے لیے، تقابل کے لیے یہاں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جب پاکستان بنتے ہی ہمارے ہاں یہ سب ہو رہا تھا تو بھارت میں کیا چلن تھا۔ بھارت میں یہ ہوا کہ جواہر لال نہرو نے فیصلہ ساز عہدہ یعنی چیف ایگزیکٹو کا منصب خود سنبھالا۔ وہ گورنر جنرل نہیں بنے بلکہ وہ وزیر اعظم بنے، اور گورنر جنرل کا رسمی عہدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ 26 جنوری کو جب بھارتی آئین نافذ ہوا تو بھارت میں پریزیڈنٹ کا عہدہ تخلیق کر کے گورنر جنرل کو رخصت کر دیا گیا، وہ پوسٹ ہی ختم ہو گئی۔ اس دوران بھارت میں کسی صوبے کی منتخب اسمبلی نہیں توڑی گئی اور کسی صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو گھر نہیں بھیجا گیا، حالانکہ بھارتی گورنر جنرل کے پاس بھی وہی اختیارات تھے جو پاکستانی گورنر جنرل کے پاس تھے۔ تو خیر، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بعد بھارت میں صدر کے عہدے پر راجندرا پرساد فائز ہوئے۔ وہ تقریباً 12 سال 12 ایئرز تک صدر رہے۔ بطور ریاستی سربراہ ایک علامتی عہدہ تھا بس، لیکن انتظامی عہدہ یعنی چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم کے عہدے پر بدستور جواہر لال نہرو ہی رہے، اور آئندہ 3 الیکشنز میں بھی وہ منتخب ہو کر وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو آف انڈیا بنتے رہے۔ مطلب بھارت میں جو سیاسی روایات آپ کو آج مضبوط نظر آتی ہیں ہماری نسبت، ان کی بنیاد پہلے دن ہی رکھی گئی تھی، اور ہمارے ہاں جو سیاسی تسلسل بار بار ٹوٹتا ہے، اس کی بنیاد بھی تقسیم برصغیر کے فوری بعد رکھ دی گئی تھی۔ اب یہ معاملہ اس وقت تک دوستوں واپس نہیں آئے گا جب تک سیاسی لیڈرز ہر ایک معاملے کو پارلیمنٹ میں لانا شروع نہیں کر دیتے، دستور سے وہ تمام راستے ختم نہیں کر دیتے جن سے غیر سیاسی طاقتوں کو موقع ملتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری غلطی کی طرف کہ ہم ملک چلانے کا نظام وضع کیوں نہیں کر پائے۔ انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کا دوستوں فیصلہ کر لیا تو جنوری 1947 کو انڈین نیشنل کانگریس نے آئین کا بنیادی ڈھانچہ، ایک آبجیکٹو ریزولوشن پاس کیا جس میں واضح طور پر لکھا کہ بھارتی آئین کیسا ہوگا، اس کے خط و خال کیا ہوں گے، بھارت کو کس طرح چلایا جائے گا، یہ بھی اس میں درج تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس لیڈر جواہر لال نہرو کی درجنوں تحریریں اور کئی کتابیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ ایک سیکولر انسان ہیں اور ایک سیکولر بھارت چاہتے ہیں، یا جیسا بھی وہ چاہتے ہیں وہ انہوں نے لکھ دیا تھا۔ یعنی کانگریسی لیڈرز کے ذہن اور پرنٹڈ ڈاکومنٹس میں یہ کنفیوژن نہیں تھی کہ نئے بننے والے ملک کو چلانا کیسے ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ نے الگ وطن کا مطالبہ کرنے کے باوجود برس تک ایسا کوئی ڈاکومنٹ تیار نہیں کیا جس میں کلیئرٹی کے ساتھ اہم پالیسیز لکھ دی جائیں۔ اب ایسا نہیں دوستوں کہ مسلم لیگ یا اس کے لیڈرز کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ پالیسی ڈاکومنٹس کتنے اہم ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے سے یہ بات جانتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ 1928 میں 1928 میں جب سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کی بات ہوئی تو مسلم لیگ نے باقاعدہ تحریری ڈاکومنٹ میں 14 نکات پیش کیے۔ اسے قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے آج بھی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے ہماری کورسز کی۔ اسی طرح جب انگریزوں سے آزادی لینے کی تحریک ہندوستان میں شروع ہوئی تو 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے منٹو پارک میں، جہاں آج مینار پاکستان ہے لاہور میں، یہاں قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ یہ ایک ڈاکومنٹ تھا جس میں واضح کیا گیا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے کن علاقوں میں آزاد ریاست اور یا ریاستیں چاہتی ہے۔ پھر قائد اعظم سمیت مسلم لیگ کے بہت سے اراکین جو تھے وہ پارلیمنٹ کے رکن تھے اور وہ قانون سازی کے لیے ڈاکومنٹس تیار کرتے تھے۔ دوستو، یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد ملک کے مطالبے کے ساتھ کسی نامعلوم وجہ کے باعث مسلم لیگ نے ملک چلانا کیسے ہے، اس کا کوئی ڈھانچہ، کوئی ڈاکومنٹ تیار ہی نہیں کیا تھا۔ ایسا ڈھانچہ کہ جسے کل کو کوئی اختلاف ہو، کسی کی ناگہانی موت ہو جائے یا کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں سامنے لایا جا سکے کہ دیکھیے یہ فور فادرز طے کر کے گئے ہیں۔ یہ بات اس لیے بہت ہی ضروری تھی دوستوں کہ کالونیل دور کے خاتمے کے بعد جیسے جیسے ملک آزاد ہو رہے تھے، بہت سے ملک آزاد ہو رہے تھے، ان میں بنیادی سوال ہی نظام کا تھا۔ ہر طرف یہ بحث جاری تھی کہ اس ملک کا نظام کیا ہوگا، سوشلسٹ ہوگا، مذہبی بنیادوں پر ہوگا، سرمایہ دارانہ ہوگا، یا ریاست یہ ریپبلک ہوگی، پیپلز ریپبلک ہوگی، یا مونارکی ہوگی، بادشاہت چلے گی، کیا ہوگا۔
پھر ہندوستان کے ضمن میں یہ زیادہ اہم اس لیے تھا کہ اسے کالونیل اثرات سے پاک کرنا تھا۔ سامراج کے جو اثرات تھے یہاں پر غلامی کے، اس سے بھی نئے بننے والے ریاستیں اور ملک جو تھا، جو بھی بننا تھا اس تقسیم کے بعد، اس کو اس وقت تو نہیں پتا تھا نا کہ کیا شکل ہوگی آزادی کی، تو اس کو کالونیل اثرات سے پاک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ڈاکومنٹیشن بہت ضروری تھی کہ کس کا کیا پلان ہے۔ کانگریس کا کیا پلان ہے جو کہ اس نے پیش کر دیا، مسلم لیگ کا کیا پلان ہے جو کہ نہیں تھا۔ اور یہ اس لیے ضروری تھا کہ کیسے ایک صدی سے زائد کی غلامی سے جب ایک ملک نکلے گا تو وہ اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہوگا، یہ بہت اہم معاملہ تھا۔ اس عالمی انٹرنیشنل سوال پر، اس کمرے میں کھڑے ہوئے ہاتھی پر مسلم لیگ نے کوئی متفقہ تحریر تیار نہیں کی۔ جب کوئی صحافی مسلم لیگ کے لیڈر سے اس اہم سوال کے بارے میں پوچھتا تھا، مسلم لیگ کے بڑوں سے، تو وقتی طور پر اس صحافی کو کبھی کچھ جواب دے دیا جاتا تھا۔ کبھی کہا جاتا کہ اسلام ہی ہمارا دستور ہے، کبھی کہا جاتا کہ جب ہم جمہوریت اپنائیں گے، کبھی کہا جاتا کہ اقلیتوں کو سب کو برابر کے حقوق ملیں گے، کبھی یہ بات کہہ دی جاتی کہ کوئی اقلیت نہیں ہوگی، ہندو مسلم سکھ پارسی کوئی الگ الگ نہیں ہوگا، ریاست کی نظر میں سب برابر ہوں گے، سب پاکستانی ہی ہوں گے، سب اپنی اپنی مذہبی رسومات میں بھی آزاد ہوں گے، اسٹیٹ کا ایسے کوئی لینا دینا نہیں۔ اب دوستو، یہ آخری جملوں کا مطلب تو یہ تھا کہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی، اور پہلے جملوں کا مطلب یہ تھا کہ یہ ایک ٹلٹ ٹوورڈ ریلیجن، ایک مذہبی ٹائپ ملک ہوگا۔ بات یہ کہ سوال پوچھنے پر مناسب بات کر دی جاتی تھی، مگر 14 نکات کی طرح، کانگریس کے آبجیکٹیو ریزولوشن کی طرح، قرارداد لاہور کی طرح، نئے ملک کے نام کو جس طرح کوئن کیا گیا اس کے لیے ڈاکومنٹ تیار کیے گئے، اس کی طرح سب سے اہم سوال کا جواب کے لیے کوئی ڈاکومنٹ مسلم لیگ نے تیار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے کوئی قائد اعظم کی تقریر کا ایک حصہ پیش کر دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا شخص کوئی اور حوالہ پیش کر دیتا ہے۔ تو خیر دوستو، اسی کشمکش میں پاکستان بن گیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے فوری بعد بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف کوئی سنجیدہ اور تیز رفتار کوشش آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ پہلی اسمبلی لیاقت علی خان کو وزیر اعظم بنانے میں تو کامیاب رہی، لیکن دستور کو جلدی نہ بنا سکی۔ بھارت سے کشمیر پر جنگ کرنے میں اور ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو گرانے میں، اسمبلیاں توڑنے میں، وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے میں، جو کہ زیادہ مشکل کام تھے، ہم جلدی کرتے رہے، متحرک بھی رہے۔ لیکن اس سے کہیں اہم اور نسبتاً آسان کام یعنی آئین بنانے میں مسلسل تاخیر کرتے رہے، ڈیلے کرتے رہے۔ مطلب اتنی تاخیر کی گئی کہ جب ایک متفقہ آئین ہم بنانے میں کامیاب ہوئے تو یہ وہ وقت تھا کہ 26 سال گزر چکے تھے اور آدھا ملک ٹوٹ چکا تھا۔ اب کہنے کو تو دوستو 1954 میں 1954 میں بھی ایک آئین بنا تھا، لیکن نافذ نہیں ہو سکا۔ گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی یہ دستور ساز اسمبلی ہی فارغ کر دی جس نے آئین بنایا تھا۔ 2 سال بعد پھر 1956 میں 1956 میں آئین مکمل ہوا تو 58 میں 58 میں صدر اسکندر مرزا اور آرمی چیف جنرل ایوب خان نے ایک بار پھر اسے لپیٹ کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ انہوں نے پوری اسمبلی ہی کو رخصت کر دیا۔ 7 اکتوبر کو مارشل لا لگا اور 27 اکتوبر کو 27 اکتوبر کو جنرل ایوب نے اسکندر مرزا صدر کو بھی گھر بھیج کر پوری طرح ریاست پر قبضہ جما لیا۔ آئین بنانے کے لیے 11 سال جو محنت ہوئی وہ سب رائے گاں ختم شد۔ ایک جرنیل جس کی کل جنگی صلاحیت 2.5 دن کا برما محاذ تھا، وہ ملک پر قابض ہو گیا۔ اب ایوب خان نے چونکہ قبضہ کیا تھا تو انہوں نے اپنا نیا آئین لکھوانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جسٹس شہاب الدین کے ذمہ لگایا کہ وہ ایک پارلیمانی آئین کو صدارتی نظام میں یوں فٹ کریں کہ جنرل ایوب کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوں۔ جسٹس صاحب نے ایسا کر دیا۔ ایوب خان نے جون 1962 میں یہی صدارتی آئین نافذ بھی کر دیا اور بااختیار پریزیڈنٹ بن گئے، یعنی پاکستان میں صدارتی نظام رائج ہو گیا۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ یہ آئین بھی نہیں چلا۔ اسے قومی حمایت ہی حاصل نہیں تھی، کسی عوامی اسمبلی نے اسے پاس ہی نہیں کیا تھا، یہ ایک ڈکٹیٹر کی خواہشات کا ترجمان تھا۔ تو جب 25 مارچ 1969 کو جنرل یاہیا نے صدر ایوب کو بڑے پیار سے رخصت کیا تو ان کا بنایا ہوا صدارتی آئین بھی رخصت کر دیا۔ آپ دیکھتے جائیں دوستوں کہ ملک بنانے والوں اور اسے ابتدائی طور پر چلانے والوں میں اس بات پر 22 سال بعد بھی اتفاق نہیں تھا کہ اسے چلانا کیسے ہے۔ اب ہوا یہ کہ جنرل یاہیا نے پھر سے ایک نئے آئین کے لیے ایک لیگل فریم ورک آرڈر جاری کیا اور اس کے تحت دسمبر 1970 کے الیکشنز کا اعلان ہوا۔ ان الیکشنز میں پہلی بار 1 مین 1 ووٹ مطلب 1 پرسن 1 ووٹ کے عمل پر ہوا، اصول پر ہوا۔ انتخابات ہوئے اور جنرل ایوب کے 10 سالہ دور میں جو زیادتیاں مشرقی پاکستان کے ساتھ ہوئی تھیں ان کے نتیجے میں اور اقتدار منتخب نمائندوں کے شیخ مجیب الرحمان کے حوالے جو کہ جیتے ہوئے تھے، بھٹو سے ڈبل سیٹ لے رہے تھے، ان کے حوالے نہ کرنے کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا۔
अब बाकी मुल्क में, मगरबी पाकिस्तान में, जो अब सिर्फ पाकिस्तान अब रह गया था, वहाँ फिर पहली बार असम्बली में एक मुतफ़िक़ा आइन बनाने के लिए संजीदा कोशिशें शुरू हुई। इसके बाद 1973 का आइन पूरे पाकिस्तान का मुतफ़िक़ा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आ गया। इस आइन को 14 अगस्त के दिन 14 अगस्त को नाफिज कर दिया गया। यानी पाकिस्तान बनने के तकरीबन 26 साल बाद कागज़ के टुकड़े को वो लकीरें नसीब हुई जिनकी रहनुमाई में हमारे मुल्क ने अब अपना सफ़र शुरू करना था। फिर जुल्म देखिए कि इस आइन को भी जड़ पकड़ने से पहले ही 2 बार उखाड़ फेंका गया। आइन बनने के सिर्फ 4 साल बाद जनरल ज़ियाउल हक ने इस आइन को रुखसत कर दिया और उसके बाद फिर एक बार जनरल मुशर्रफ ने इसे तोड़ डाला। दोस्तों, इस मुख्तसर तरीन कॉन्स्टिट्यूशन स्टोरी, आइनी कहानी से आपको हमारी बहसीत कौम, संजीदगी का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हम किसी भी निज़ाम पर कितने मुतफ़िक़ और कितने संजीदा थे और हैं। अब आप कुछ भी कहें कि फ़लाँ का ये कसूर था या फ़लाँ का, लेकिन ये नाकामी बहसीत मजमूई हमारी कौमी नाकामी थी। तो दोस्तों, गलतियों से सीखने के ज़िम्न में हमारी बुनियादों के 2 पत्थरों का ये आपके सामने एक दर्दमंदाना जिक्र है। अब आते हैं तीसरे पत्थर की तरफ कि हमारे यहाँ मुसलसल मिलिट्री कूज, मार्शल आर्ट्स क्यों लगते रहे हैं, हम इनका शिकार क्यों रहे हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है। इस पर हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। इसे ज़रूर देखिएगा। एवोल्यूशन एक थ्योरी से ज़्यादा कुछ नहीं, और क्या इंसान बंदर है ये अब यहाँ देख लें।